बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ओपिनियन एट 7। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, आज जब मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र से दो बयानात गुजरे। ये बयानात वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बयानात थे और ये बैसाखी के मौके पर बयानात दिए गए। ये बयानात क्या थे, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दो ऐसे मामलात हैं कि जिनके हवाले से हम एक इस्तारा इस्तेमाल करते हैं। पहला बयान तो ये है जो बिलखुसूस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का एक बयान है जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से दिया था कि कश्मीर हमारी शहरग है। इसके साथ साथ हम बार बार ये सुनते हैं कि ज़राअत क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर आज़म साहब का भी एक बयान मेरे सामने गुजरा जिसमें वो कहते हैं कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन बदकिस्मती से अब से कुछ देर पहले तक जो मैं सोच रहा था वो यही है कि हम इन दोनों बयानात का जो तकाजा है वो पूरा नहीं करते। अगर हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत, तो क्या इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए हमने कोई इक़दाम किए हैं? तो जवाब यकीनन नफी में है। अगर ऐसा होता और अगर कुछ इक़दाम किए होते तो फिर आज किसान सरापा एहतजाज ना होते। पूरे पंजाब में हम ये देख रहे हैं किसान सरापा एहतजाज हैं। किसान अपनी गंदुम लेकर बैठे हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। उनको वो ये नहीं कह रहे कि हमें कोई बहुत बड़ा मुनाफा दे दें, वो ये कह रहे हैं कि जो हमने खर्च किया है हमें तो वो भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है हमने इक़दाम नहीं किए हैं। अब ये बयान देखिए, बयान है बैसाखी के मौके पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि बैसाखी का त्यौहार जफाकश किसान की मेहनत का समर है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं बैसाखी खुशी का मौका है जब किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं। ये बैसाखी के मौके पर मुबारकबाद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जफाकश किसान को उसकी मेहनत का समर पंजाब में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा? जब किसान अपनी मेहनत का फल पाते हैं, ये फल का लफ्ज तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन क्या पंजाब में किसान को ये फल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा? हमने गुज़िश्ता साल भी देखा कि ये बयान सिर्फ बयान है, समर नहीं मिला, फल नहीं मिला। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जी किसान का हम दर्द समझते हैं। किसान का हम दर्द तब समझेंगे जब हम खुद को किसान की जगह पर रखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैक इन 2000 मैं उस कर्ब से गुजरा हूं, मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं। मैंने खेतों में चल के देखा है, मैंने गंदुम काट कर देखा है, मैंने धान जो है उसे बोया है। मुझे मालूम है कि किसान की मुश्किलात क्या होती हैं। और अगर उस पूरे प्रोसेस से गुजरकर 6 महीने की मेहनत के बाद किसान को अपनी फसल बेचने के लिए मुनासिब दाम भी ना मिले बल्कि मुनासिब इंतजाम भी ना मिले, तो फिर ऐसे बयानात हमें सूट नहीं करते। लेकिन इस हवाले से एक ताजा तरीन डेवलपमेंट है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक किसान पैकेज का ऐलान किया है और गुज़िश्ता रोज इसकी शुनीद भी थी। और आप यकीनन आजकल बयानात बाद में आते हैं, ऐलानात बाद में आते हैं, लेकिन उसकी तशहीर पहले शुरू हो जाती है। 15 अरब रुपए का ये पैकेज है जिसको नाम दिया गया है वीट सपोर्ट फंड। लेकिन सवाल यह है कि किसान तो बार बार ये कह रहे थे कि वीट सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाए, तो वो प्राइस का ऐलान किया गया है या फिर नहीं किया गया? इस 15 अरब के पैकेज से किसान खुश हैं या फिर नहीं हैं? क्या किसानों के दुखों का अजाला होगा या फिर नहीं? आज के इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम पहलू जो कि बहुत ही गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से मीडिया की जीनत बनता चला आ रहा है, वो ये है कि सिंध और पंजाब के माबैन जो पानी की तकसीम का मामला है उस पर बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और हम तुंदो तेज बयानात भी सुनते हैं, खुसूसन चौलिस्तान कैनाल के हवाले से। तो आज इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के रहनुमा जनाब हसन फरीद जोया साहब और नौजवान क़यादत हैं, उनसे हम बात करेंगे और आज के इस पैकेज के हवाले से भी, और साथ साथ मुश्किलात क्या हैं, गुज़िश्ता साल क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। हसन फरीद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया और तशरीफ लाए। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या ये कहा जा सकता है कि आपका जो एहतजाज था वो रंग ले आया और वज़ीर आला पंजाब ने 15 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है, तो आपके मुतालिबात पूरे हो गए क्या? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने किसानों की आवाज़ को हाईलाइट किया। और देखा जाए तो मुसलसल 1 माह में हम पूरे पंजाब में ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की भी 15 जो अप्रैल की कॉल थी मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन बाट की जानब से, तो
اس احتجاج کو جب پنجاب میں انہوں نے پہلے ہماری ایک سلمہ بٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ 2 سے 2,500 جو 2,000-1,500 کسان ہیں تو یہ اپنے پروٹیسٹ کے لیے نہیں نکلتے تو ان لوگوں کے لیے ہم کیا بجٹ اناؤنس کریں یا پیکج اناؤنس کریں تو ہم 14 کروڑ عوام کو دیکھیں یا ان 2,000 لوگوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں یہ 2,000 نہیں ہے یہ 2 کروڑ بھی نہیں ہے اور یہ پورا پاکستان جو وہ 70% آبادی ہے جو کسان ہے ہمارا اور اس وقت جو پنجاب میں کل آپ لوگوں نے احتجاج دیکھا اس میں لاکھوں لوگ اپنے حق کے لیے روڈوں پر نکلے انہوں نے پر امن احتجاج کیا کیونکہ مرکزی چیئرمین کی جانب سے یہ کال تھی کہ آپ نے پر امن رہنا ہے پر امن احتجاج کرنا ہے مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو حافظ آباد کا علاقہ تھا وہاں پولیس نے کسانوں کو گرفتار بھی کیا اور کچھ اور علاقوں میں بھی کسانوں کو گرفتار کیا گیا پر امن احتجاج کے اوپر بھی اور اس کے بعد کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ان کو مختلف اداروں نے یہ کہا کہ پنجاب بھر میں ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے اور تحصیل یونین کونسل اور گاؤں کی بنیاد پر کسان نکلیں اپنے حق لینے کے لیے تو تب جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خیال آیا اور انہوں نے آج کا کہا تھا کہ میں اناؤنس کروں گی کسانوں کو ایسا پیکج دوں گی جو آج تک تاریخ میں آپ نے وہ پیکج نہیں دیکھا ہوگا تو افسوس کے ساتھ وہ پیکج ایسا پیکج آیا جس کو عام کسان کو تو کیا سمجھ آنی ہے ہمیں بھی کسان اس پیکج کی سمجھ نہیں آئی وہ تو یا تو آپ کے مسائل حل کرنے کی بجائے آپ کو الجھا دیا گیا جی الجھا دیا گیا اور وہ پیکج 15 جو ارب کا انہوں نے اناؤنس کیا اس میں وہ ایک تو وہ کسان کارڈ کے تھرو کسانوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہیں جو کہ پہلے کسان کارڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو کسان جو کارڈ انہوں نے اناؤنس کیا تھا جو کسان کو پہلے ڈی اے پی جو کھاد ہے وہ اگر 12,500 ملتی تھی تو اس کارڈ کی وجہ سے وہ 13,000 روپے میں فی بوری ملتی تھی تو کسان جو کارڈ آیا اس سے اس کو پہلے ہی نقصان ہوتا ہے اور وہ ایک قرضہ ہے جو کسان پہلے بھی قرضے لیتے رہے ہیں زرعی ترقیاتی بینک سے لیتے رہے ہیں وہ ابھی تک ان کی زمینیں بک چکی ہیں اگر آپ بھی زراعت کو سمجھتے ہیں تو کسانوں کی زمینیں بک چکی ہیں ان کی دادا سے پردادا جتنی بھی نسلیں ہیں وہ برباد ہو گئی ہیں ان ٹیکسوں کی وجہ سے ان قرضوں کی وجہ سے مگر آج تک وہ ہمارے جو اوپر قرضے تھے وہ ختم نہیں ہوئے تو ایک تو ہم اس کسان کارڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسرا جو 1,000 ٹریکٹر کا انہوں نے اعلان کیا تھا ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کی جانب جائیں گے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو احتجاج تھا جس کا آپ نے ذکر کیا بنیادی مطالبات کیا تھے سر ہمارا سب سے پہلے تو بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ جو گندم کا ریٹ ہے آپ ہمیں زیادہ نہ دیں جو ہماری کاسٹ آئی ہے فی من کی جو ہماری کاسٹ آئی ہے وہ دے دیں فی من کی جتنے بھی انہی کے ادارے کی محکمہ فوڈ کی جانب سے محکمہ زراعت کی جانب سے 3200 روپے کچھ جو روپے وہ سامنے آئے تھے کہ 3200 روپے فی من کا جو خرچہ آیا ہے کم سے کم کسان کو 3200 روپے دے دیں آپ زیادہ پروفٹ نہ دیں اس کے جو اخراجات ہیں ہمارا فرسٹ مطالبہ یہ ہے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ 2014-15 میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ سپورٹ پرائس کیا ہونی چاہیے سر کم سے کم 3200 روپے تو یہ جو کسان کا حق ہے جو کسان نے دن رات محنت کی ہے اس میں اس کی کوئی محنت نہیں ہے یہ وہ ہے جو اس نے کھادیں ڈالی ہیں اس میں سپرے ڈالی ہے اس میں بیج ڈالا ہے جی اس نے جو خرچ کیا ہے وہی وہ مانگ رہا ہے کہ ہمارا بیسک جو 3200 روپے فی من ہے وہ ہمیں دے دیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 2014-15 میں کچھ بجلی کے ٹیوبل کے جو بل تھے اس میں ریلیف دیا گیا تھا کسانوں نے وہ دیے بھی تھے لیکن اب حکومت کی جانب سے یہ کیا جا رہا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بورے والا ہے وہاڑی ہے ساہیوال کی پٹی ہے وہاں پہ کسانوں کو وہ جو اس وقت کے 1-2 لاکھ کے بجلی کے بل تھے اب وہ 15-15 20 لاکھ 50 لاکھ کے جو بجلی کے بل بنا کر دیے جا رہے ہیں ایک تو کسانوں کے کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں اور دوسرا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور حالانکہ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کسانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد میں تو تب یہ سارے انہوں نے ختم کر دیے تھے کہ بجلی کے بل کسانوں سے نہیں لیے جائیں گے اور کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے جو جینوین اوریجنل جو بل ہیں وہ ہم ادا کر چکے ہیں اور اس سے زیادہ بھی پیسے ادا کر چاہیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جو شوگر ملز ہیں انہوں نے سب سے پہلے تو جو کسانوں سے گنا خریدا وہ 250 روپے سے لے کر 350 روپے تک گنا خریدا اب جو حکومت کو انہوں نے کسانوں سے گندم خریدا اب حکومت کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے 550 روپے کے حساب سے خریدا ہے اب شوگر ملز مافیا نے چینی جو ہم سے گنا لیا گیا اس کے مطابق 120 روپے فی کلو کے حساب سے بنتی ہے مگر جو اس وقت مارکیٹ میں آپ اندازہ لگا لیں کہ 160 روپے سے لے کر 180 روپے اس وقت چینی بک رہی ہے اور جو عوام ہے اس کو بھی کسان کے خلاف کیا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے
تو عوام کو ہم حقائق ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کسان جو ہے وہ تو ایک پیسہ ہی جا رہا ہے، مگر کسانوں کے اگینسٹ جو عوام کو کھڑا کر رہے ہیں، یہ افسوس کا عالم ہے۔ ٹھیک ہے، حسن صاحب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ڈاکٹر آصف باجوہ صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ فرمائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے 15 ارب روپے کا ویٹ سپورٹ فنڈ نام دیا ہے اس پیکج کو جو آج انہوں نے جس کا اعلان کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کسان رہنما موجود ہیں حسن فرید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ تو یہ تھا کہ سپورٹ پرائس جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، ٹیوب ویل کے جو بجلی کے بل ہیں جو ہم اصل بل ادا کر چکے ہیں اس پر اتنا سرچارج لگ چکا ہے، اس کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر ملز کے ساتھ ان کے تنازعات ہیں وہ حل کروائے جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایڈریس کیا گیا ہے کسانوں کے احتجاج میں جو پیش کردہ مطالبات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور وقت دیا۔ سر گزارش یہ ہے کہ آج ہی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے 15 ارب روپے کے کسان پیکج کی، جی، اور میں بڑے ادب سے بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک اس کی جو کلیئر کٹ تفصیلات ہیں وہ نہ ہی آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ میڈیا پرسنز کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس لیے میں اس کے اوپر تفصیل سے بات نہیں کر سکتا۔ باقی جو بات کرتے ہیں میرے بھائی جو ہیں، یہ بالکل کسانوں کی آواز ہے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور گورنمنٹ سے ریلیف لینے کا اور گورنمنٹ کو اپنے مطالبات پیش کرنے کا انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ دیکھیں، احتجاج ان کا حق ہے، اور یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اس وقت اپنا جو موقف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اٹس ویری گڈ سر، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس سے پہلے گورنمنٹ نے ہمیشہ سے ہی جو گندم ہے وہ سپورٹ کا کسان کو گورنمنٹ پرچیز کرتی رہی ہے، آج بھی کسان کی یہی خواہش ہے، کیونکہ پنجاب میں بالخصوص سب سے بڑی جو قابل برداشت فصل ہے وہ گندم کی ہے، اس کے بعد رائس کی ہے، اس کے بعد گنے کی ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گندم کے اوپر ان کا انحصار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، پچھلے سال گورنمنٹ نے یہ جو بات کی کہ خرید نہ سکے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو کیئر ٹیکر تھے انہوں نے گندم کو ایکسپورٹ کیا اور پھر بعد میں امپورٹ کی، اور سارے جو فنڈز تھے وہ سارے کے سارے اس طرف چلے گئے، اس لیے زمیندار سے خریداری نہ۔ باجوہ صاحب، وہ کیئر ٹیکر اب کہاں ہیں؟ دیکھیں، وہ کیئر ٹیکر تو اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب میں بات کروں، دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کروں، دیکھیں ان کے جو تحفظات ہیں، گورنمنٹ ان کے اوپر ضرور پازیٹیو رسپونڈ کرے گی، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ جو بات انہوں نے کی کہ کسان کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، تو میں آپ کو عرض کروں کہ پورے پنجاب میں تمام لوگوں نے جو اس کی ڈیفینیشن میں آتے تھے، سب لوگوں نے کسان کارڈ کو استعمال کیا، اور وداؤٹ اینی انٹرسٹ انہوں نے وہ پیسے جو ہے وہ استعمال کیے، اور یہی ایک سپورٹ تھی۔ اس کے بعد زمینداروں کو 1000 جو ہے ٹریکٹر جو ہے وہ فری دیے گئے ہیں، ٹوٹل فری۔ اس کے بعد ایک نئی آئٹم ہے، ایک نئی ایگریکلچر مشینری ہے جس کا نام پاک سیڈر ہے، یا اس کو دنیا میں سپر سیڈر کہتے ہیں۔ یہ 5 مشینوں کی بجائے ایک مشین سے کام چلتا ہے، اور جب جو پیڈی ہے، فصل اس کی دھان کی، جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو مشین ہے یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے دی ہے سبسیڈائزڈ ریٹس پہ، صرف 5,36,000 روپے کسان دیتا ہے، باقی 8 لاکھ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور یہ کس قیمت پہ کسان کے گھر وہ مشین جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ سموک کنٹرول جو ہے یا فوگ کنٹرول ہے اس کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی جو باقیات ہے فصلوں کی ان کو آگ نہ لگائیں، اور یہ بڑی کامیابی سے یہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر سیکٹری جو ہے ایگریکلچر کے، اور جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں، اور جو سی ایم پنجاب ہے، ان کا فوکس ہے اس کے اوپر کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم 20,000 سپر سیڈر کسانوں کو سبسیڈائزڈ ریٹس پہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ATP پروگرام ہے اس کے تحت جو ڈسک ایرو ہے، جو توے والی ہل ہے، وہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریپر دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو روٹا ویٹر ہے وہ سبسیڈائزڈ ریٹس پہ دیے جا رہے ہیں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بینیفیشری ہے کسان کے لیے، اور جو اس کے وقت ان کے تحفظات ہے صرف گندم کی پرچیز کے لیے، تو صرف یہ کی مسئلہ نہیں ہے زمیندار کا کہ گندم کو بیچا جائے یا گندم صاحب میں آپ خریدے۔ کی بات مانتا ہوں، اس وقت گندم کا ایشو نہیں ہے، آپ گنے کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ گنا جو ہے وہ کسان سے 250 روپے سے لے کر 350 تک خریدا گیا، اور عوام کو جو وہی چینی 180 روپے میں اس وقت بک رہی ہے مارکیٹ میں۔ اگر شوگر مافیا جو شور ڈالتے ہیں تو وزیر اعظم کی بھی میٹنگ آ جاتی ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ان کو بلا لیتی ہے۔ اگر ملز مالکان جو فلور ملز والے ہیں اگر وہ شور ڈالتے ہیں تو ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ جو کسان ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کا، آج تک کسان کو تو جو پٹواری ہے وہ اپنے دروازے میں داخل نہیں ہونا دیتا اور اس کی تذلیل کرتا ہے۔ پاگ والا جہاں بھی ملتا ہے ٹریفک پولیس والے اس کو تذلیل اس کی کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کیا بات کریں، ہم تو اسسٹنٹ کمشنر کے پاس بھی جا کے بیٹھ کے اپنے مطالبات نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ کسان کی جو تذلیل ہے اس کو روکنا چاہیے، اور جو گندم کا ریٹ ہے وہ جینوین آپ بھی اگر بستہ ہیں، صاف ظاہر ہے آپ ایک عوامی لیڈر ہیں اور روزانہ آپ کے ساتھ بھی کسان ملتے ہوں گے، تو جینوین آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس وقت جو کسان ہے اس کی جو اس وقت مارکیٹ میں قیمت چل رہی ہے 2000 سے لے کر 2200 2300 2500 روپے، تو وہ جو قیمت ہے کیا وہ صحیح مل رہی ہے کسان کو؟ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں جی۔ میں بھی دیکھیں، میں بھی چھوٹا موٹا زمیندار اور چھوٹا سا کاشتکار بھی ہوں، اور میں بنیادی طور پہ اور میں بالکل باغ دو اس بات سے اقرار کرتا ہوں کہ جب تک پنجاب میں، بالخصوص پنجاب میں اور بالعموم پورے پاکستان میں جب تک کسان خوشحال نہیں ہوگا پاکستان خوشحالی کی طرف نہیں جا سکتا۔ درست بات۔ اور ہماری بنیادی جو ہماری انڈسٹری ہے، جو بنیادی ہمارا ملک ہے، ہم ایک زرعی ملک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت کسان کو سپورٹ کریں۔ اگر ہم کسان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو نہ ہمارا فوڈ سیکورٹی کا پروگرام چلے گا، نہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، اور نہ بے روزگاری کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے گا۔ یہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ یہ جی 1500 یا 2000 کسان ہیں، میں اس بات کو بالکل ایکسپٹ نہیں کرتا۔ یہ کروڑوں پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 1500 لوگ ہیں، قطعاً سی ایم کے ذہن میں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کی معاون خصوصی ہیں، ان کی جانب سے یہ کی گئی ہے بقول حسن فرید۔ یہ جو جی پلیز کی کیا بولا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1500 2000 کسانوں والی جو بات ہے یہ حکومت کی جانب سے آئی ہے، پنجاب حکومت کی معاون خصوصی ہیں جن نہیں جی دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، میں نے ان کی یہ سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے، میں نے ان کی سٹیٹمنٹ یہ دیکھی بھی نہیں ہے، پروگرام بھی نہیں دیکھ سکا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے اس طریقے سے کہا ہو۔ وہ بڑی سیزنڈ پولیٹیشین ہے، اور مریم نواز سی ایم صاحبہ کے بڑی قریب ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ وہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے یہ کچھ مس انڈرسٹینڈ ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ گندم سے توڑی نکلتی ہے، گندم سے اور پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا ہے، تو کائنڈلی ان کو یہ تو بتا دیں کہ جو گندم جب بک جاتی ہے فلور ملز کے پاس آ جاتی ہے، اس سے وہ گندم سے بڑا کچھ میدا نکالتے ہیں، اس کے بعد وہ سوجی نکالتے ہیں، اور اس کے بعد بڑا کچھ جو وہ نکالتے ہیں 6 سے 7 جو چیزیں نکالتے ہیں وہ تو نکالتے ہیں ملز والے، تو کسان تو نہیں نکالتا۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ کسان تو اپنے پاس کوئی 6 منتھ بھی اپنی فصل اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس نے آڑتیوں سے ادھار لیے ہوتے ہیں، ہر چیز تو اس نے پکڑ دھکڑ کے اپنی فصل کاشت کی ہوتی ہے، تو وہ کیسے ان چیزوں سے توڑی؟ چلو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہارویسٹر جب سب جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ہارویسٹر ہو جاتی ہے، توڑی کا تو سسٹم ہی نہیں رہا۔ جی باجوہ صاحب دیکھیں سر، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ قطعی طور پہ اگر کوئی ایسی بات کسی ممبر پنجاب اسمبلی نے کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات بغیر سیاق و سباق سے اور کسی نے پیش کی ہوگی، اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ فوکس ہے گورنمنٹ کا کہ جب تک ہم کسان کو سپورٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم کیسے ہم فوڈ سیکورٹی کو چلا سکتے ہیں، کیسے ہم اپنی خوراک کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کا تو بڑا کلیئر کٹ اور کیٹیگریکلی وہ یہ کہتی ہیں، دیکھیں اگر وہ اتنے 60% تک لوگوں کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ، سبسیڈائزڈ ریٹس پہ آن دیئر ڈور سٹیپ وہ زرعی آلات پہنچا رہی ہیں،
تو کیسے وہ یہ کو کہہ سکتا ہے کہ وہ کسان کو سپورٹ نہیں کرتی؟ باجوہ ٹھیک ہے، صاحب ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے، ہزار باجوہ صاحب، ٹریکٹر دینے سے سر وہ پورے کسانوں کو نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتا ہے یہاں پہ کروڑوں کسان ہیں. آپ نے جو سبسڈائزڈ آلات کی بات کی ہے، اس پر میں حسن صاحب سے پوچھتا. حسن بتائیے آپ، انہوں نے باجوہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ جو ڈیفرنٹ ایگریکلچرل ٹولز ہیں اس کے حوالے سے کہ ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں، روٹاویٹر دیے جا رہے ہیں، یہ جو بارش ہو رہی ہے آپ پر، ان کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ تو آپ بالائے طاق رکھ کے احتجاج کرنے آ گئے نہیں، ہیں. ہم ان کے ان جو اقدامات کیے ہیں، چاہے وہ 1000 کو یا 1500 جتنے بھی کسانوں کو ملے ہیں، ایک اچھا اقدام ہے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو درد رکھتی ہیں، لیکن جو اصل حقائق ہیں اور جو اصل جو چیزیں ہیں جو کرنے کی باتیں ہیں، مطلب پاکستان میں 50 سالوں سے مسلسل جو گندم حکومت خریدتی آ رہی ہے، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جو یہ فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہے، اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے کہ گندم شارٹ ہو جائے تو ہم کیسے باہر سے اس کو خرید کر لائیں گے؟ ہمارے پاس اتنا زر مبادلہ ہے، ہم تو $1000 کے لیے 1000 مطلب ارب ڈالر کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، بار بار ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں امداد دے دیں، ہم اب پاکستان کو چلاتے ہیں. اگر $1 کے لیے $1 ارب جی تو یہ چیز مطلب آپ دیکھ لیں، 1000 لگا لیں، $2000 لگا لیں، ہمارا پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، معاشی صورتحال آپ دیکھ لیں، پاکستان کو چلانے والا کسان ہے. آج تک پاکستان کو جتنی بھی بیرونی سازشیں آئی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کون ہے؟ کسان ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان میں کون بیٹھا ہے؟ کسان کا بیٹا بیٹھا ہے. اگر سرحد کے اوپر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ کسان کا بیٹا ہے. آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، شہید جتنے بھی شہیدوں کے جنازے آتے ہیں وہ گاؤں سے ہی لوگ وہ جا کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں جنازے آتے ہیں شہیدوں کے، ہماری پاک آرمی کے، ہمارے رینجرز کے، ہمارے پولیس کے، تو وہ اس وقت جو باپ ہوتا ہے اس کے پاکستان کا پرچم وہ حاصل کر کے کہتا ہے کہ اگر میرے 10 بھی بیٹے ہوتے تو اس ملک کے لیے قربان ہوتے. اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسان پاکستان کا ضروری ہے. دوسرا آپ کے میں سوال پہ آتا ہوں. جی میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو بات آپ نے کی ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہر ایک شعبے میں کسان جو ہے وہ اس کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایوان ہے یہاں پر بھی تو کاشتکاروں کی اور کسانوں کی اکثریت ہے، تو وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ تو گراس روٹ لیول پہ دیکھ کے آتے ہیں چیزیں. یہی تو افسوس ہے حیدر بھائی، یہی تو افسوس ہے کہ جتنے بھی اب کسان ان لوگوں کو الیکٹ کرتا ہے، اور شاید مریم نواز صاحبہ ہماری جو CM ہے ان کے سامنے ان کی اوقات نہیں ہے بولنے کی، یا وہ ڈرتے ہیں یا وہ اپنا موقف پیش نہیں کرتے. اپنی وہ ریالٹی ہمارے جب بیچ بیٹھتے ہیں جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کسانوں کا بڑا برا حال ہے. شاید ان کی اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ CM کو یہ ساری باتیں بتائیں، کیونکہ CM اچھا کام کر سکتی ہیں جب تک ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوگا کہ کسان کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کسان کے مسائل کیا ہیں. اور کسان کی جو گندم ہے، ہم نہیں یہ کہتے کہ ہماری گندم 4000 لے لیں، ہماری گندم 5000 لے لیں. ہم کہتے ہیں ہماری جو اس کے اوپر کاسٹ آ رہی ہے، آپ اس کی کاسٹ کی قیمت کم کریں. اس میں کھادیں ہیں، اس میں بیج ہیں، فرٹیلائزر اور دیگر جو اس کے سپرے ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، اس کی جو کسان محنت کرتا ہے، ٹریکٹر کا کام ہوتا ہے، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں، ڈیزل آپ لے لیں، مطلب وہ چیزیں کم کریں. اب دیکھیں گندم کم کر کے روٹی سستی ہو جانے سے پورے پاکستان میں کوئی ٹھیک تو نہیں نظام ہو سکتا. آپ کی چینی کدھر ہے؟ باقی آپ کے جو پھل، جو کسان کا سسٹم ہے نا، ہمارا جو مطالبہ ہے نا، آپ دیکھیں سبزیاں وہ اس وقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا جو چکن ہے وہ اس وقت 800 روپے فی کلو بک رہا ہے. کیا کسان کے اوپر ہی وہ ساری چیزیں سستی کر کے پاکستان میں جو ہے یہ آپ پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو ہم اس قربانی کے لیے بھی تیار ہیں. اگر کسان تو ایک ایسا پاکستان کو سپورٹ کرنے والا ہے کہ وہ ہر طرف قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عموماً جب شو ہوتا ہے تو اینکر جو ہے وہ ماڈریٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ میری بات کا انتظار بھی نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے رسپونڈ کریں اور آپ سے بات جو ہے وہ پوچھیں. آپ یہ بتائیے کہ کسانوں کی باتوں سن کر لگتا یہ ہے کہ پالیسی میکنگ میں پرابلم ہے کسانوں کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی سطح پر کچھ تبدیلیاں لانی چاہیے، اور اگر یہ تبدیلیاں نہیں لائی جاتی تو اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ باجوہ صاحب مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی سر، ذرا کائنڈلی ریپیٹ کیجئے، ریپیٹ کر دیجئے پلیز. جی باجوہ صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسانوں کے حوالے سے یا زراعت کے حوالے سے پالیسی سطح پر کچھ ایسی خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سر، میں آپ کو بڑے ادب سے یہ اس بات پہ، چونکہ میں نے آپ عرض کی
کہ میرا خود سے بھی تعلق اسی پیشے سے ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں بہتری کی ضرورت ہے، ہر جگہ پہ آپ کو چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جدید مشینری کی ضرورت ہے، ہمیں جدید بیج کی ضرورت ہے، ہمیں بغیر ملاوٹ کے جو پیسٹی سائڈز ہیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں زمیندار کو، کسان کو لو ریٹس پہ بجلی فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہترین بیج کی، بہترین مشینری کی ضرورت ہے، اور ہمیں کسان کو وداؤٹ انٹرسٹ پیسے دینے کی، سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ادب سے گزارش کروں گا، جب تک کسان کو ترقی نہیں دیں گے، جب تک کسان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ شہروں میں آ کے جابز نہیں کر سکتے، ان کو گاؤں میں ہی سپورٹ کرنا ہے۔ اگر ان کو گاؤں میں سپورٹ کرنا ہے تو وہ جو زمیندارہ ہے، جو وہاں کی لیبر ہے، وہاں ٹریکٹر چلانا ہے، وہاں کھیتی باڑی کرنی ہے، فصل کو پانی لگانا ہے، فصل کو برداشت کرنا ہے، ان کو پیسٹی سائڈ دینی ہے، ان کی گودی کرنی ہے، زمیندارہ ایک بہت مشکل اور سخت کام ہے۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ چلے، اگر آپ کی زمین تیار ہے، آپ کی فصل تیار ہے، تو صبح آپ نے کٹائی کرنی ہے اور رات کو آپ کی بارش ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا رسکی کام ہے، اس کے اوپر ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی سامنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ سی ایم کی بات ہے، یہ پی ایم کی بات ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں پاکستان کے کسان کو ترقی دینی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کسان واقعتاً پریشان ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ کسان کی جب تک فصل نہیں خریدی جائے گی، کسان کی پریشانی دور نہیں ہوگی، اور اس بات کا ادراک مریم نواز کو اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ہے۔ آپ ان قریب دیکھیں گے کہ ہم کسان کو جو آج 15 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے، اس کی جب تفصیلات سامنے آئے گی پھر یقیناً آپ ایک پروگرام کیجئے گا، میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے اس کے اوپر بات کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ نہ مجھے شرمندگی ہوگی اور نہ میرے کسان بھائیوں کو کوئی پریشانی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم ان کو ریلیف دیں گے، اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ کسان کی ترقی سے، کسان کی خوشحالی سے، اگر ہم کسان کو خوشحال کریں گے تو پھر ہی پاکستان کو خوشحال پاکستان کر کی سکتے ترقی ہیں۔ جو ہے وہ کسان کی خوشحالی اور کسان کی ترقی سے وابستہ ہے۔ اچھا حسن فرید، آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت جو گندم کی فروخت ہے، جو خرید ہے، اس کا کیا نظام ہے، اور اس وقت کس سٹیج پر ہے یہ خرید و فروخت کا عمل؟ جی، اس وقت جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے وہاں پر تو تقریباً جو کٹائی وہ ختم ہو چکی ہے، اور گندم نکل بھی چکی ہے، اور مارکیٹ میں سیل ہونے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر ریٹ کی بات میں کروں تو آپ سوچیں کہ جو کسان کی گندم جس کے اوپر ہمارے ہی اداروں کی رپورٹ کے مطابق 3200 روپے خرچہ آیا ہے، تو جب وہ 2500 تک وہ گندم اس وقت مارکیٹ میں بک رہی ہے، تو یہ کتنا افسوس کے ساتھ وہ کسان جو ادھار پہ اپنی بیج لیتا ہے، اپنی کھادیں لیتا ہے، اپنی سپرے لیتا ہے، ہل ادھار پر چلاتا ہے، تو پورے 6 منتھ وہ آپ سردیوں کی راتیں، گرمیوں کی راتیں، دھوپ، اس وقت ٹمپریچر آپ دیکھ لیں، تو وہ ان ساری چیزوں کا نہ خیال کرتے ہوئے اپنی 6 ماہ محنت کر کے وہ اب جب اس کی باری آتی ہے، آپ نے بتایا کہ جو کاسٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، جب کاسٹ پوری بھی ہو رہی تھی، جب سپورٹ پرائس پہ بک رہی تھی، اگر میں 3-4 سال پہلے کی بات کروں یا جتنی میری کسانوں سے سیزن میں بات ہوتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمیں اتنے پیسے فصل سے مل جاتے ہیں کہ ہم تھوڑے بہت بچا کے تو اگلی فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر وہ کاسٹ بھی نہیں مل رہی تو اگلی فصل کا کیا ہوگا؟ آپ سے پوچھیں۔ جی، اگلی فصل کا اب کیا کریں؟ مطلب جیسے آپ نے وہ کسان کارڈ کی بات کی، اب اسی منتھ کا کہا ہے کہ اگر آپ کسان کارڈ 31 اپریل تک آپ پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو وہ اور زیادہ دے دیں گے۔ تو ایک یہ اچھے اقدام کے ساتھ ساتھ کسان کو مزید قرضوں کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسان کا اچھا ریٹ دیں، کسان کی فصلوں کا اچھا ریٹ دیں، اور کسان کو کیا ضرورت ہے دیگر، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی بھی چیزیں اس وقت تیار ہو رہی ہے، آپ کی گندم ہے، آپ کی کاٹن میں آپ
ایکسپورٹ کرنے میں پاکستان کے بڑے دنیا کے بڑے ملکوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. آج آپ کی کاٹن کدھر ہے؟ آپ کی جو گندم کا ریٹ, میری جو گندم تھی اس کی ایوریج تھی تقریباً 60 من فی ایکڑ کا. آج وہی گندم آپ ایکڑ کا حساب لگائیں 25 سے 30 من ایکڑ ایوریج آ رہی ہے. جیسے ہمارے باجوہ صاحب بھائی نے کہا کہ جو اس وقت بیج ناقص آ رہے ہیں, ہماری جو کمپنیاں آپ کی سپرے کی وہ ناقص سپرے بیچ رہی ہیں, تو ان کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوتا جی. کسان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں. کسانوں کو آپ دیکھیں, پچھلے سال جب ہم نے احتجاج کی کال دی, حکومت نے 3900 روپے کا ریٹ مقرر خود کیا تھا. اسی 3900 کے ریٹ کو ہم لینے کے لیے آپ کے لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے ہمارے احتجاج کی کال تھی, اور پولیس نے ہمارے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا, آنسو شیلنگ بھی کی, اور ہمارے رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا. تو وہ کسان جو اس ملک کے لیے کام کرتا ہے, دن رات یہ نہیں دیکھتا کہ آج کیسا موسم ہے, یہاں سونا بھی ہے یا جاگنا ہے, تو ان کے اوپر شیلنگ بھی ہوتی ہے, آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کرتی ہیں. تو یہ افسوس کا عالم ہے. وہ کسان, اس کو آپ نے بٹھا کر ان کی بات نہیں سنتی, اور سی ایم ہمارے جو ہے وہ ان کو کسی میٹنگ کا حصہ نہیں بناتی. حالانکہ جتنے بھی مافیا ہیں اس ملک میں, آپ شوگر کا لے لیں, چکن مافیا ہے, جتنے بھی یہاں مافیا کا بے شمار یہاں پہ راج ہے, ان کو تو آج تک اے سیوں والے کمروں میں بٹھا کر ان کی بات سنی جاتی ہے, اور کسان کو حقیر سمجھا جاتا ہے, کسان کا پورے ملک میں احتسال کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے جو 70% اس ملک کی آبادی ہے, اور آپ کی سرحدوں کو بھی ان کے بیٹے محفوظ کرتے ہیں, آپ کے میڈیا چینلز کے اوپر بھی بیٹھ کے وہ آواز اٹھاتے ہیں. اچھا باجوہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو حسن صاحب نے بات کی ہے نا, اس میں سپورٹ پرائس اپنی جگہ پہ, پیسے اپنی جگہ پہ, محنت اپنی جگہ پہ, فصل اپنی جگہ پہ, لیکن ایک ایسپیکٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ سیلف ریسپیکٹ کا ہے, ایک ریپیوٹ کا ہے, ایک عزت نفس کا ہے کہ کسان جب کہیں جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں سر, میں بڑی بروکن ہو رہی ہے آپ کی آواز بڑی, میں نے صرف آپ کے کچھ الفاظ سن کے میں سمجھ سکتا ہوں, کمپلیٹلی آپ کے ورڈز میں آئی کانٹ لسن, لیکن اس کے باوجود میں آپ کی بات تھوڑی سمجھ جاؤں. دیکھیں بات سنیں, یہ میرے بھائی ہیں, بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں, لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ان کو کیوں غلط فہمی ہے کہ کسان کی ڈس رسپیکٹ ہے, کسان کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی, یا ان کو کا بات. دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں, ہمیشہ سے ہی آپ کا ایک بہت اسٹرانگ جو ہے وہ رول رہا ہے, اور پنجاب اسمبلی کے سامنے آپ ہمیشہ اس طریقے کے کام کرتے آ رہے ہیں. لیکن جو لوگ اگر سیاست کریں اور سڑکیں بلاک کریں, یا اگر ان کو بلایا بھی جائے تو وہ بات کرنے کو تیار نہ ہو, تو یقیناً گورنمنٹ تو یہ نہیں چاہتی کہ آپ مال روڈ بند کر دیں یا پھر سڑکیں بند کر دیں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان گڈ فیتھ گورنمنٹ جو بھی کسی کو ریپریزنٹیٹیو مقرر کرے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, اور ان ریٹن اسٹیٹمنٹ میں آپ کروں گا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں, میں بڑے ادب سے, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ میرے ساتھی ہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ کہ آپ کا جو آپ کے مطالبات ہیں, جو آپ کے تحفظات ہیں, جتنی باتیں میں نے کی ہیں, آپ اپنی باتوں کو تحریری طور پہ ایک ایجنڈا بنا لیں, اور آپ کا ملاقات کا انتظام کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی تنظیم سے یا جو بھی آپ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہے, آپ کو رسپیکٹ دینے کو تیار ہے. جو گورنمنٹ آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گی وہ کسی کو رسپیکٹ نہیں دے گی. آپ بالکل ہمارے لیے محترم ہیں, آپ کسان ہیں, آپ تو ریپریزنٹیٹیو ہیں, ہمارے لیے تو ہر ایک کسان جو ہے وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا انسان ہے, وہ بھی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے. ہم تو سب کو عزت دینے کو تیار ہے, اور یہ آپ اگر کہیں گے ہم آپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ سب سے قابل احترام پیشہ ہے آپ کا, آپ تو بڑے محنت کرتے ہیں, کسانوں کی فیور میں کام کرتے ہیں. دیکھیں اس میں اگر آپ ہو یا میں ہوں, کوئی بھی ہو, اگر کوئی آپ انلیگلٹی کریں گے تو یقیناً گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ آپ انلیگلٹی نہ کریں, روڈز کو بلاک نہ کریں, کہیں گورنمنٹ پراپرٹیز کو نقصان نہ پہنچائیں. آپ کے پاس آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں, آپ ٹائم لے لیں. میں آپ کو اگر کہتا ہوں باجوہ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. ہم 8 روز جو ہیں آپ کے اسلام آباد ڈی چوک میں 8 روز تک بیٹھے رہے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس ملک کا. 2022 میں جب وزیر اعظم شہباز شریف تھے, تو آپ کہتے ہیں کہ انتشار
इंतशार इस मुल्क का आप देखें कि सिक्योरिटी कौन संभालता है, नहीं, किसान का बेटा। मैंने तो दूसरा सर मैंने आपकी बात सुने ना, की। कल मैंने बात की है उन लोगों की जो जिनके ऊपर आपने कहा शहर बसाए गए हैं, जी कल उसी तंजीम की मैं बात कर रहा हूँ। कल जो हमने पूरे पंजाब में एहतजाज किया, आपने शायद देखा होगा, तो पूरे पंजाब में पुरअमन एहतजाज था। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हमारा पुरअमन एहतजाज हुआ। तो वो किसान का बेटा तो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी जगह पे मुल्क का नुकसान हो, क्योंकि मुल्क को चलाने वाले कौन है? किसान के बेटे हैं। तो हम तो अपना हक लेने के लिए, अब पाकिस्तान में एक आपने भी देखा होगा, हमारे वजीर आजम मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर दीगर मुल्कों की हम बात करें तो वहां एहतजाज होते हैं ऊ करके। तो हमने तो वो कल किया है, पुरअमन रहकर एहतजाज किया है। अगर उसके बात सही है हसन फरीद साहब की हमारे जो किसान हैं उनका एहतजाज तो बड़ा मुख्तसर सा होता है। अगर आप मशरक़ी पंजाब की बात करें तो बड़ा तवील एहतजाज वहां पे चलता रहा है। लेकिन मैं आपको ना एक और मौजू है उसकी जानिब आपसे आपकी राय लेना चाहूंगा कि पंजाब और सिंध के माबैन जो कैनाल्स का इशू है, खुसूसन चौलिस्तान कैनाल का जो इशू है, उस पर बहुत ज्यादा तुंदो तेज बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं? पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी भी है और आपकी हुकूमत को वो समझते हैं कि हमने ही कायम रखा हुआ है, हम हट जाएं तो हुकूमत रह नहीं सकती। तो ये मामला का कैसे हल होगा दोनों सूबों के माबैन? सीसीआई का इजलास तो बुलाया नहीं जा रहा। देखिए सर, बात ये है कि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, एमक्यूएम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और दीगर लोग जो है वो उनके साथ हमारा एक जॉइंट गवर्नमेंट है। और हम कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाराजगी वाला मामला करें। लेकिन बात यह है कि ये इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब के दरमियान ये एक दफा नहीं, कैटेगोरिकली 2-3 दफा ये बात तय हो चुकी है कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर कोई काम नहीं करेंगे, कोई कैनाल जो है वो नहीं निकाली जाएगी। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर हम खार के इलाके में या चोलिस्तान के इलाके में नहर निकालना चाहते हैं तो उसमें पंजाब अपने हिस्से का पानी वहां पे देगा। कैसे मुमकिन है अरसा के होते हुए या दीगर डिपार्टमेंट्स के होते हुए या कोलिशन गवर्नमेंट के होते हुए हम सिंध का पानी पंजाब में दे दें? ये कैसे मुमकिन है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब का पानी, पंजाब के हिस्से का पानी अरसा के मुताबिक पंजाब के ABC से निकाल के या ABC को ना दे DEF की तरफ ले जाए, तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि सिंध को कोई इतराज तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम हर सूरत उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। उनकी वेल के खिलाफ, उनकी ख्वाहिश के खिलाफ, उनकी सियासत के खिलाफ हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो आने वाले दिनों में हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। क्योंकि इत्तेफाक से जो हमारे किसान रहनुमा हसन फरीद साहब, इनका ताल्लुक भी उसी इलाके से है, ये फोर्ट अब्बास से हैं जो चौलिस्तान का मुल्हिका इलाका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हसन साहब आप ये बताएं कि सिंध का सबसे बड़ा एतराज ये है, वो कहते हैं कि चौलिस्तान या दीगर जो इलाके हैं जिनसे चौलिस्तान कैनाल ने जाना है वहां तो पहले पानी की कमी है, तो कहां से पानी आएगा? तो आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या वहां? जी, पानी का तो पूरे पाकिस्तान में मसला है। अब पानी का आप देखें तो पंजाब में भी मसला है, सिंध में भी मसला है, बाकी दीगर जो सूबे हैं वहाँ पर भी पानी का इशू चल रहा है। अगर चोलिस्तान किनाल की बात करें या चोलिस्तान के इलाके की बात करें तो चोलिस्तान का इलाका बहुत वसी तर इलाका है, उसको सिराब करने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि वो एक खाली एरिया, खाली रकबा पड़ा था, अगर उसको आबाद किया जाता है, उसके ऊपर फसलें उगाई जाती हैं तो पाकिस्तान में यकीनन वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा करेगा और किनाल बननी चाहिए। मगर यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा, जो पहले पाकिस्तान में किसान है, पाकिस्तान में किसानों की जो फसलें हैं, पहले हमें उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर हम दीगर किनालों की तरफ जाएँ या दीगर जो इलाका गैर आबाद हमारा मौजूद है वहाँ उसको आबाद करने की कोशिश करें। तो पहला तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे मुल्क में जो हुक्मरान बैठे हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि पहला जो किसान है वो तो महंगाई की चक्की में भी पिस रहा है, अपनी फसलों से भी वो परेशान है, तो वो पहले उन किसानों के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। उसके बाद जितना रकबा है हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और चोलिस्तान के इलाके में
تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو جتنا پانی چاہیے پنجاب یہ قربانی بھی دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پہلے کسان پس رہی ہیں ان کو تو آپ بہتر کر لیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں باجوہ صاحب کہ ابھی ریسنٹلی پنجاب نے خط لکھا تھا ارسا کو، اور پنجاب نے یہ کہا کہ ہمارا پانی جو ہے وہ روک کر سندھ کو دیا جا رہا ہے، اس کے بعد سندھ نے خط لکھا ارسا کو اور انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے، پھر ایک کینال اوپن ہوئی، اس کے بارے میں سندھ نے کہا کہ اس کو بند کرنا چاہیے، اس سے ہمارا پانی افیکٹ ہوگا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب دونوں جماعتیں ایک کولیشن میں ہیں تو اس کو بیٹھ کر معاملے کو حل کر لیا جائے؟ اور پیپلز پارٹی بار بار کہتی ہے کہ ان معاملات کو حل کرنے کا صرف ایک ہی فورم ہے and that is مشترکہ مفادات کاؤنسل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ ایک لائر بھی ہیں، تو کیا رکاوٹ کیا ہے سی سی آئی کا اجلاس بلانے میں؟ لیکن سر گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں ضروری ہو کہ مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ جو ہے وہ کال کی جانی چاہیے، تو یقیناً گورنمنٹ کرتی بھی رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دونوں صوبوں کے درمیان بیٹھ کے حل ہونے والا نہیں ہے تو پھر یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی کال کر لیں گے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ اگر ایک معاملہ حل طلب ہے اس کے اوپر کوئی دوسرے اسٹیک ہولڈر کو ایشوز ہی نہیں ہے۔ اگر دو صوبوں کا معاملہ ہے اور یہ دونوں صوبوں نے اگر مل بیٹھ کے طے کر لینا ہے اور انشاءاللہ یہ میٹر ویری سون اٹ ول بی ریزالو، یہ بڑی جلدی حل ہونے والا ہے۔ اور اگر پھر بھی کہیں ضرورت پڑی تو ہم مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ کال کریں گے، یقیناً اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی فرمائیے کہ جو آپ کا پنجاب ونگ ہے یا آپ کی جو پنجاب کی پارٹی ہے یا پنجاب کی حکومت ہے، وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے جب سندھ سے کوئی تند و تیز بیان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کے جو صدر ہیں انہوں نے ہی تو منظوری دی ہے ان کینالز کی اور اب آپ شور مچا رہے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ موقف درست ہے؟ اور اگر درست ہے تو پھر ادھر سے شور کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن سر میں اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا آپ کو بھی علم ہے اور میرے دیگر سننے والے دوستوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ جو پہلے میٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے وہ بالکل آن دی فلور آف دی ہاؤس اور ساری باتیں طے ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات کو دور کرنے کو تیار ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کو مل بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے۔ حسن فرید صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کا جو کسان اتحاد ہے وہ کیا سوچتا ہے اسپیشلی اس پیکج کے آنے کے بعد، اور آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ سر اس سے جو 15 ارب روپے کا پیکج مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ہماری سی ایم کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کسان کارڈ کے تھرو ہم کسانوں کی سپورٹ کریں گے، اس کے علاوہ کسانوں کی جتنی گندم ہے اس کو ہم رکھنے کی ان کو سہولت دیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں دھکیل دیا گیا ہے، جو نجی کمپنیاں ہیں وہ کسانوں سے گندم خریدیں گی۔ تو پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر نے خریدے ہیں اس میں کسان کو تو نقصان جو ہونا ہی ہونا ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا سستی جو گندم خرید کر ایسے بتائے گا اور وہ لاکھوں نہیں اربوں روپے کی اس میں منافع کما کر عوام کو کسانوں کے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ جناب حسن فرید جویہ صاحب کسان اتحاد کے رہنما، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جناب ڈاکٹر آصف باجوہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، آپ کا بھی بے انتہا شکریہ کہ آج پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ ناظرین آج کی گفتگو کا اختتام میں کچھ اس موڑ پر کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اور خصوصاً ہمارے جو کسان اتحاد کے دوست جو رہنما اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ان کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بہت کچھ ہونا باقی ہے کسان کے حوالے سے، اور ان کی آواز میں جو درد تھا وہ ہم نے محسوس کیا ہے۔ تو پنجاب حکومت کو بالخصوص یہ چاہیے، اور یہ بات بھی ہم نے محسوس کی ہے کہ اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں، میں کئی کسانوں سے مل چکا ہوں، کسانوں کے بارے میں کسان کا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے بارے میں ایک پرسیپشن بن چکا ہے، وہ درست بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ جب بھی یہ حکومت آتی ہے تو مسائل کسانوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے وہ اب سامنا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو پنجاب میں بالخصوص اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے کسان پس رہا ہے، اب کچھ ایسی پالیسیز بنائی جانی چاہیے کہ کسان کو کچھ ریلیف ملے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔